बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क से शिराज खान प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के इस एडिशन के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मामलात जहाँ कहीं भी हों, हम उससे बाखबर रहने की कोशिश करते हैं और तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क ने ये बेड़ा उठा रखा है कि आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको हमने ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करना है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बरतानिया और यूरोप के अंदर कश्मीरी कम्युनिटी एट लार्ज आबाद है और हमारी ये कोशिश होती है कि उनको कश्मीर से मुतालिक, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बल्कि मकबूजा कश्मीर के हालात से मुतालिक भी हम आगाह करें। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस सैयद मंजूर गिलानी साहब ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। मैं आपको गिलानी साहब वेलकम करता हूं अपने शो में। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि यू हैव मेड इट इन माय स्टूडियो पर्सनली। चूँकि हम आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वेरी वार्म वेलकम। मेरे आपके बराबर में तशरीफ़ फरमाए जनाब मोहम्मद हनीफ मलिक साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चैप्टर यूथ के प्रेसिडेंट हैं। आपको भी हनीफ साहब मैं वेलकम कहता हूँ। जस्टिस गिलानी साहब, आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। हम सियासी गुफ्तगू तो करते हैं, लेकिन जो कानूनी तौर पर पेचीदगियाँ होती हैं उनको अक्सर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक्सपर्ट आप जैसे इस पर बात करने वाले हमें नहीं मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर का एक्ट 1974 जो है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर की आइनी और दस्तूरी हैसियत क्या है? ये पाकिस्तान का इंतज़ामी यूनिट है, दस्तूरी यूनिट है या दफाई यूनिट है? इसको आपने किस तरह डिफ़ाइन करना है ताकि हम इसको समझ सकें? शेराज साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में आने का मौका दिया और मेरी बात नाजरीन तक, बिलखुसूस रियासती बशिंदों तक पहुँचने का मौका दिया। मैं उन तक भी सलाम पहुँचाता हूँ और आपको भी सलाम करता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर रियासत के उन इलाकों पर, रियासत जम्मू कश्मीर उन इलाकों पर मुश्तमिल है जो 1947 में जहाद की रोशनी में लोगों ने आज़ाद करवाए हैं और उस पर आज़ाद हुकूमत कायम की गई। इसके बारे में दो आरा की जाती हैं, लेकिन इसमें इख्तलाफ कुछ नहीं है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का अमली जो क़याम है वो 24 अक्टूबर 1947 को हुआ और उसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत यहाँ कायम हो गई। इब्तदाई तौर पे कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार थे लोग कि ये एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे होगा या रियासत की नुमाइंदा हुकूमत के तौर पे होगा, किस तौर पे होगा। लेकिन जब मामला सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान ले गया तो सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में तो ये तय पाया कि भाई आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं ये पाकिस्तान की हाई कमांड के पास रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक यहाँ रायशुमारी के ज़रिए, पूरी रियासत में रायशुमारी के ज़रिए लोग अभी फैसला नहीं करते कि ये हिंदुस्तान के साथ इलाहा करेंगे या पाकिस्तान के साथ इलाहा करेंगे। तो सलामती कौंसिल की करारदादों के बाद फिर ये जो इब्तदाई तौर पे आज़ाद कश्मीर में एक तकरीबन ख़ुद मुख्तार किस्म की हुकूमत कायम की गई थी, उसके बजाय पाकिस्तान के एक यूनिट, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक यूनिट के तौर पर एक ये हुकूमत कायम है। और मेरे जो आइनी जो मेरा इसके बारे में राय है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर का जो खिता है इसकी पाकिस्तान के अंदर वही हैसियत है जो 1947 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर की ब्रिटिश इंडिया के पास थी। अच्छा, आपका ताल्लुक चूँकि मकबूजा कश्मीर से है, आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ भी किया, फिर वहाँ आपने वहाँ की सियासत को भी देखा, वहाँ के मामलात को भी देखा, फिर आप आज़ाद कश्मीर में आए तो वहाँ जो हिंदुस्तान है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनली मकबूजा कश्मीर के इलाके को अटू टंग कहता है। तो उसमें और हमारे में क्या फ़र्क हुआ? फिर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के हवाले से है। आज़ाद पाकिस्तान, इंडिया में जो कश्मीर हिस्सा कश्मीर का इंडिया में है उसको 1950 के हिंदुस्तान के आइन के तहत उन्होंने हिंदुस्तान का सूबा बना लिया जिसको वो स्टेट कहते हैं। तो वो आर्टिकल 370 जो है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसके ज़रिए हिंदुस्तान के आइन और बाकी कानून के इतलाक़ बाकी रियासत सारी पे होता है। वो सूबा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के आइन के जो स्केड्यूल 1 है उसके 15 नंबर आइटम जो है उसमें रियासत जम्मू कश्मीर पाई जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने दैट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसका अपना आइन भी मौजूद है और हिंदुस्तान का आइन भी वहाँ अप्लाई होता है। अपना आइन, उसका जो हिंदुस्तान का आइन है उसके जो हिस्से उस रियासत पे अप्लाई किए जाते हैं वो आर्टिकल 370 के ज़रिए अप्लाई किए जाते हैं
اس کو جو الحاق جس کو کہا جاتا ہے کہ الحاق یہ ہے مہاراجہ نے الحاق کے ساتھ جو چیزیں کارسپانڈ کر دی ہیں وہ خود بخود ہی ان کا اطلاق ہو جاتا ہے جی، لیکن جو اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں ان کا ریاستی حکومت یا ریاستی اسمبلی کی مرضی سے ان کا اطلاق ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس کو صوبہ قرار دینے کے بعد، ہندوستان نے اپنے آئین کے تحت اس کو صوبہ قرار دینے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. پاکستان نے اس کو اپنا صوبہ نہیں بنایا ہوا ہے، لیکن چونکہ سلامتی کونسل نے ان کو کمانڈ دی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ہائی کمانڈ کے پاس رہے گا. پاکستان کا صوبہ بنے بغیر یہ پاکستان کے ہائی کمانڈ کے مطلب اس کا ڈیفنس ہے، فارن افیئرس ہے، کرنسی ہے، جیسے 47 سے پہلے برٹش انڈیا کے پاس تھی ایسی آج گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. ہاں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ذرا گورنمنٹ آف پاکستان کے اختیارات ذرا ایکسٹینڈڈ ہو گئی ہیں، زیادہ ایکسٹینڈڈ ہو گئی ہیں. ایک تو جو نارمل اختیارات ہیں، ڈیفنس ہے، فارن افیئرس ہے، کرنسی ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ تو بڑی کلیئرلی آزاد کشمیر کے آئین 74 کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں. بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، لیکن اختیار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بااختیار نہیں ہے، لیکن کنسٹیٹیوشن اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا نام آزاد کشمیر رکھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد خود مختار حکومت ہو گئی ہے. یہ اس نام سے آپ یہ نہ امپریشن لے کے آزاد حکومت ہے. یہ ایک یونٹ ہے جس یونٹ کا دفاع پاکستان کے پاس ہے، خارجہ امور پاکستان کے پاس ہے، اور جب یہ دو چیزیں کسی ساورن کنٹری کے پاس ہوں تو اس کے بہت ساری چیزیں جو اندرون ہوتی ہیں وہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو پاکستان کا اس وقت اب جو اب آزاد کشمیر میں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بس 50 سے لے کے پہلے یہاں رولز آف بزنس تھے، پھر 52 میں ہوئے، 58 میں ہوئے، پھر 60 میں پریزیڈنشل یا ڈیموکریٹک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئے گی بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے، پھر 70 میں پریزیڈنشل فارم آ گئی. فل فلیج جو آزاد کشمیر حکومت بااختیار حکومت تھی اندرونی طور پہ وہ ایکٹ 70 کے تحت تھی. ایکٹ 70 کے بعد بھی جا کے ایکٹ 74 میں مرج کیا گیا. وہاں پارلیمانی نظام، چونکہ پاکستان کا ایسا آزاد کشمیر میں ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ جو نظام بھی پاکستان میں نافذ ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر میں اس کا تجربہ کر دیا جاتا ہے، یا پہلے کیا جاتا ہے یا بعد میں نافذ کر دیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ جو اپنا جو ڈیموکریسی جو بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے پاکستان میں جب سے الیکشن ہوئے تو اس کے فوراً بعد آزاد کشمیر میں بھی وہ قانون نافذ کیا. تو بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا. اور پاکستان کا جو آئین 1973 ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین آزاد کشمیر کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، اس میں کوئی ذکر اس کا نہیں ہے. البتہ جو مجموعی طور پہ پوری ریاست کے بارے میں ایک پاکستان کا جو ہے آئین، اس پہ یہ کہتا ہے کہ جس کو ریاست کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے، الحاق کی شرائط ریاست کے لوگوں کی مرضی کے ساتھ پاکستان طے کرے گا. صرف اتنا ہے پوری ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے. آزاد کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے آئین میں ایز سچ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں جو میں بحیثیت وکیل بحیثیت جج میں نے فیصلے بھی اس پوائنٹ پہ کیے ہوئے ہیں کہ اب پاکستان اب ایک ریاست جو کسی خود مختار ساورن کنٹری کے زیر انتظام ہو، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تو اس کو بغیر آئین کے تو نہیں رکھا جا سکتا. میری اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ پاکستان کا صوبہ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کا حصہ ہے. اس وقت تک پاکستان کا حصہ ہے کہ جب تک پوری ریاست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے، کہ اس کو ویکیوم میں تو نہیں رکھا جا سکتا، کسی جگہ تو ضرور ہوگا یہ. تو آرٹیکل 1(2)(d) جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، اس میں لکھا ہے کہ ٹیریٹریز کو تو اوپر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ فلاں پروونس ہے، فلاں پروونس ہے، فاٹا ہے، فلاں چیز ہے، لیکن جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ دی ٹیریٹریز ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ایسی ٹیریٹریز ہیں وچ آر ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان انڈر UNCIP ریزولوشنز. سو اس حوالے سے جو پاکستان یہاں جو قوانین کا نفاذ کرتے ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے کرتے ہیں تو وہ دیٹ وے it is a part of Pakistan, it is the responsibility of Pakistan under the UNCIP resolutions and under the Constitution of Pakistan to defend it, to provide better government in it, to provide finances to it. اچھا، اس وقت شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی جو ایک انتظامی وہاں پہ یونٹ بنایا گیا ہے، پہلے یہ خبریں آئیں کہ اس کو صوبہ بنا دیا گیا ہے، بعد میں کچھ بہت شور شرابہ ہوا، گورنر بھی لگا دیا گیا تھا، لیکن اب یہ صوبہ نہیں کہا جا رہا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو صوبہ ہے، یہ انتظامی جو یونٹ بنایا گیا ہے پاکستان نے اپنا ایک ان کے حقوق کو دینے کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کی ایز اے وحدت یا اینٹیٹی اس کو متاثر ہوگی اگر یہ جو اس کو انٹرنیشنل سینیریو میں اگر ہم دیکھیں جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو کیس بنتا ہے وہ کمزور نہیں ہوگا اس طرح؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. بات یہ ہے جی کہ جس وقت مطلب مہاراجہ کے دور میں جس وقت آزاد کشمیر وجود بھی نہیں آیا تھا یا گلگت بلتستان کو موجودہ حیثیت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی علیحدہ یونٹ تھا.
اس وقت جو برٹش ریزیڈنٹ جو تھا وہ وہاں انتظام چلاتا تھا، وہ ریاست کی حکمرانی میں مطلب اوور آل ریاست کی حکمرانی اس ایریا پہ ایکسٹینڈ کرتی تھی، لیکن پریکٹیکلی جو کنٹرول تھا اس کا برٹش انڈیا کے پاس تھا. تو اس لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. آج بھی برٹش انڈیا کو جو کہ پاکستان نے سبسٹیوٹ کر لیا ہے، پاکستان اس کی جگہ پہ آ گیا ہے، وہ کنٹرول پاکستان پر اپنے پاس پہلے پاکستان کے پاس تھا، اب مقامی لوگوں کو دے دیا گیا ہے. جو گلگت بلتستان کا 2009 کا جو وہاں جو لیگل وہ جو ہے گلگت بلتستان آرڈر جو ہے 2009 کا، اس کے تحت اس کا طرز جو مطلب طرز حکومت ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے، اٹ از ایگزیکٹلی لائک آزاد کشمیر، شارٹ آف دا فیکٹ کہ گورنر اور چیف منسٹر وہاں نام رکھیں گے، جبکہ یہاں پریزیڈنٹ اور چیف منسٹر، یہاں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نام ہے. فرق اتنا ہے. باقی وہاں گلگت بلتستان کونسل ہے، گلگت بلتستان اسمبلی ہے، اسمبلی کے ممبروں کو ایم ایل اے کہا جاتا ہے، کونسل کے ممبروں کو کونسل کا ممبر کہا جاتا ہے. ان کا چیئرمین بھی پرائم منسٹر پاکستان ہے، آزاد کشمیر کا چیئرمین بھی پرائم منسٹر پاکستان ہے. ہاں تھوڑا بہت یہ فرق ہے کہ جو ان کو لیجسلیٹو پاور دیے گئے ہیں گلگت بلتستان کو، وہ آزاد کشمیر کی نسبت تھوڑے سے کم ہیں. لیکن انہوں نے یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے کہ کافی عرصے کے بعد تقریباً 50 سال کے بعد ان کو ایک ایسا فریم ورک ملا ہے جس میں وہ مکمل طور پہ نہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہے. اچھا، ایکٹ 1974 کے تحت جو کشمیر کونسل کا ادارہ ہے جو آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتا ہے، ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کرتا ہے، بعض جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بلکہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو مسلم لیگ نون کے اس وقت سربراہ آزاد کشمیر چیپٹر کے، وہ جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ انڈرمائن کرتا ہے 49 اراکین اسمبلی جو آزاد کشمیر کے ہیں، جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوتا ہے آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھنے کے. تو یہ ایک طرح کا ان کے اوپر ایک طرح کا جو پریشر کا ایک ادارہ ہے، تو ان کی کارکردگی کو یہ جو ہے نا متاثر ہوتی ہے اس طرح، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اختیارات سارے جو آزاد کشمیر اسمبلی کو سونپ دینے چاہیے. تو اس کشمیر کونسل کی ایکٹ 1974 کے تحت جو یہ جو بنایا گیا تھا، اس کی ضرورت کیوں تھی؟ اور اس کو ابولش کرنے کے لیے کچھ لوگ تجاویز دے رہے تھے، خاص طور پر کچھ عرصہ پہلے بلکہ حکومت پاکستان نے کچھ تجاویز مانگی تھی اس کے اندر آئینی طور پر ترامیم لانے کے لیے. تو اس کی جو ترامیم ہے وہ کون کون سی ترامیم مانگی جا رہی تھی، اور پھر کون کون سے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے یہ ترمیم بھی پیش کی، اور اس پر پیش رفت کیا ہو رہی ہے، اور اس کا فالو اپ کس طرح ہوگا؟ مطلب کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. یہ جو ایکٹ 74 ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تھی. جو ایکٹ 70 تھا اور اس سے پہلے کے جو جتنے کا آزاد کشمیر میں ایکٹ تھے، اس کے تحت آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ایک ایڈوائزر اپوائنٹ کرتی تھی گورنمنٹ آف پاکستان. تو پریکٹیکلی وہ ایڈوائزر آزاد کشمیر حکومت پہ اوور رائڈ کر جاتا تھا. وہاں اب کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا آزاد کشمیر کے لیڈروں اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کی، چلے جی ہم بجائے اس کے ایڈوائزر کے ہم براہ راست اس کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے ذریعے. اور انہوں نے براہ راست اس طرح کیا کہ بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی وہاں شمولیت کا موقع دے دیا کہ یہ لوگ بھی یہاں کونسل کے ممبر بن جائیں گے اور پرائم منسٹر پاکستان کونسل کا جو ہے وہ چیئرمین ہوگا. لیکن میں ذاتی طور پہ اور آئینی طور پہ بھی اس کے خلاف ہوں. AJ کونسل از اے برڈن، یہ ڈپلسٹی ہے. It should be abolished. It should be abolished. No doubt about that. What about اگر ایکٹ 1974 کی اب بات کرتے ہیں، تو اگر پاکستان اس کے اندر معاملات چلاتا ہے، آزاد کشمیر کے زیادہ تر دفاع ہے، پاسپورٹ ہے، سب چیزیں ہیں، تو کیوں نہیں ڈائریکٹلی پاکستان کا کنسٹیٹیوشن 1973 جو ہے وہ لاگو ہو جائے اور ایکٹ 1974 کو ابالش ہی کر دیا جائے؟ یہ ایک تھیوری یہ بھی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ اور جو جورسپروڈنس ہے کانسٹیٹیوشن کی اور UNCAP کے ریزولوشنس کی، اس کے ساتھ اتفاق اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے. اس لیے کہ آزاد کشمیر ایک ریاست جموں کشمیر کا ایک متنازع حصہ ہے، جس طرح پوری ریاست متنازع ہے، آزاد کشمیر ایک متنازع حصہ ہے. اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بینوان یہاں ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہی پوزیشن اختیار کر لیا جو ہندوستان نے اختیار کی ہوئی ہے. انہوں نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا، پھر یہ ہوگا کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ والی بات ہوگی. پاکستان نے میرے خیال میں نائسلی اس چیز کو ڈسٹنگوش کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کی آئیڈینٹی کو باہر رکھا ہوا ہے، الگ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ذرا بہتر بنانے کی ضرورت، بلکہ بہت زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو AJ کونسل جو ہے، اس کے اختیارات بھی پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہیں. جو حکومت پاکستان کے اختیارات ہیں اس میں اختیارات بھی پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہیں. AJ کونسل کو ختم کر کے جو فیڈرل نیچر کے جتنے پاور ہیں وہ براہ راست حکومت پاکستان کے پاس چلے جائیں، اور جو لوکل لیول کے جو پروونسز کے اختیارات ہیں، جس طرح 18ویں ترمیم میں باقی پروونسز کو دیے گئے، اس سے ذرا زیادہ آزاد کشمیر کو دے دیے جائیں.
اس طرح یہ جو دو عملی ہے یہ ختم ہو جائے گی، کونسل درمیان میں ختم ہو جائے گی. ادروائز بھی پرائم منسٹر پاکستان میں اختیارات استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ کسی کے پاس جواب دہی ایسے کہ کونسل کے حیثیت سے کسی کے پاس جواب دہی نہیں ہے. ہمارے نمائندوں کے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے کونسل کے جو نمائندے جاتے ہیں ان کے پاس وہ جواب دہی نہیں ہے. کونسل کے ریگولر سیشن نہیں ہوتے ہیں، ان کا جو ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں خواہ مخواہ برڈن ہے. پاکستان گورنمنٹ الگ ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اور کونسل الگ ریونیو کلیکٹ کرتی ہے. پاکستان گورنمنٹ جو آزاد کشمیر میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ براہ راست گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. محمد حنیف ملک صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ایک سماجی تنظیم عوامی بہبود چلاتے تھے، عوامی بہبود کونسل، تو وائی ڈیڈ یو جوائن اے پولیٹیکل پارٹی؟ کیا اس میں اتنا وہ عوامی خدمت اس کا جذبہ نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ نے جو سماجی بہبود کا، عوامی بہبود کا کام کے حوالے سے کہا ہے، تو اس کا تو فوکس ایک لمیٹڈ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، جس کی ایک ڈومین ہوتی ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں. جب آپ سیاسی سیٹ اپ میں آتے ہیں تو ایک بڑے فولڈر کے اندر آپ کو عوامی خدمت کا موقع ملتا ہے. تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے دروازے سے بڑے دروازے کی طرف کا ایک سفر ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ سماجی حیثیت میں جو میں کام کر رہا تھا اس میں مجھے جو تجربہ اور جو پوزیشن حاصل ہوئی اس سے میں اپنی جو معاشرے اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک بڑے کینوس کے اندر رہ کے کام کروں. اس لیے میں نے وائی ڈیڈ یو جوائن جسٹ مسلم لیگ نون؟ آپ کو پتہ ہے غیر نیشنلسٹ کہتے ہیں یہ غیر ریاستی جماعت ہے. غیر ریاستی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جماعتیں وہاں پر اپنے کیمپ قائم کر لیں گی اور وہ جو ریاستی جماعتیں ہیں وہ جو تنظیم جو کام کرتی ہیں آزادانہ طور پر آزادی کے لیے اور بلکہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے، وہ میرے خیال میں وہ اتنی جو ہے نا متحرک نہیں رہ سکیں گی. چونکہ اب پیپلز پارٹی بنی تھی، پھر اس کے بعد اب نون لیگ بن گئی ہے. تو وائی ڈیڈ یو جوائن اٹ ینگ پرسن لائک یو؟ یہ تو ایک تو پہلو آپ نے یہ کہا کہ آپ نے مسلم لیگ کو کیوں جوائن کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک غیر ریاستی جماعت، اس حساب سے یہ دو باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این ظاہر ہے کہ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اور اسی کے پرچم تلے کشمیریوں نے بھی جدوجہد کی، وہ چاہے مسلم کانفرنس کا نام لگا یا جو بھی، لیکن پریکٹیکلی جو پاکستان مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا کہ جس کے حساب سے ہم نے آزادی حاصل کی، تو یہ ظاہر ہے ہماری ملک بنانے والی پارٹی ہے. اس کو جوائن کرنے میں تو سب کی، میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ سب نوجوانوں کی کو پہل کرنی چاہیے. جہاں تک دوسرے آپ کا سوال کا پہلو ہے کہ اس میں ریاستی اور غیر ریاستی والا، تو یہ تو پھر ایک پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائلیج کے لیے باتیں ہوتی ہیں. عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو ریاست کے اندر ایک 64-65 سال سے یہ جماعتیں کام کر رہی ہیں جو ریاستی بھی ہیں اور جو پاکستان سے، جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا اور مسلم لیگ کا. مقصد یہ ہے کہ جب جماعتیں ڈلیور نہیں کرتی ہے تو پولیٹیکل ویکیوم تو پیدا ہوتا ہے. اب اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کسی نہ کسی پارٹی نے آ کے وہاں کے لوگوں کی تسکین اور ان کے جو حقوق کے رائٹس کے لیے. پارٹی کے اندر پوزیشن کیا ہے؟ پریزیڈنٹ یوتھ مین وٹ؟ میں ظاہر ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر میں جو پارٹی میں پی ایم ایل این یوتھ ونگ کا صدر ہوں میں. ٹھیک ہے. تو میں اس حیثیت میں پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں. اور آپ کی یہ جو آپ کو راجہ فاروق حیدر صاحب کا پورا اعتماد اور وہ کانفیڈنس حاصل ہے، یہ آپ کی جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پاکستان سے جاری ہوا ہے؟ یہ تو پارٹی کی ڈویژن آف لیبر ہے، اس کے تحت رائے صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن سینٹر سے ہوا اور میرا بھی سینٹر سے ہوا. میاں برادران نے نہیں کیا، پارٹی نے کیا. اور وہ ظاہر ہے پارٹی میں اگر آج میاں برادران ہے تو کل کوئی اور بھی ہوگا. تو یہ تو آبویسلی جب آپ آزاد کا ہیڈ کون ہے وہ آپ جواب دیں، ہم جواب دیں کہ یہ بالکل یہ تو پریزیڈنٹ یوتھ ونگ ہیں کیپٹن صفدر صاحب، جو آپ کا نوٹیفیکیشن انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا پریزیڈنٹ یوتھ اے جے کے. جی ٹھیک ہے. اور آپ کے متوازی بھی راجہ فاروق حیدر صاحب نے کوئی لگایا ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہوا. اور آپ کو اعتماد حاصل ہے؟ جی بالکل. دیکھیں پارٹی کے اندر تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں، راجہ صاحب کا مجھے مکمل اعتماد حاصل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں جو آزاد کشمیر میں جاتی ہیں، مطلب یہ کہ قائم ہو گئی ہیں، ان کا زیادہ مقصد تو یہ ہے کہ اقتدار کی سیاست کرے، اس کے علاوہ آزادی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو اقتدار کی سیاست تو اس سے پہلے پارٹیوں نے کی ہے، جنہوں نے میوزیکل چیئر اس کو اقتدار کا ایک طرح کا ڈرامہ رچائے رکھا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جن جماعتوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ ریاستی جماعتیں تھیں،
تو ان کے کام کو دیکھ کے ہی تو اصل میں کشمیریوں نے اور نوجوانوں نے میاں محمد نواز شریف سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور جہاں پہ جو ٹرو اسپرٹ ہے کشمیریوں کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، آپ چونکہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس نے پاکستان بنایا، تو یہاں پہ آپ اپنا کردار ادا کریں. وہاں تو وغیرہ تو نوجوانوں کی علام بندی کے نہیں ہو سکتے ہیں. مثلا جو آزاد کشمیر کی جو ریاستی جماعتیں وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں، لیکن جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں وہ ان کو لڑکانا یا جاتی عمرہ میں جانا کیا فیصلے آپ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ایسا مجھے کوئی ایک انٹرسٹ بتا دیں. ایک جو دیتا ہوں، آپ کی جماعت کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ چودھری مجید صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کی، اس میں حمایت جو ہے نا بیرسٹر صاحب نے کی ہے یا ایم ایل اے نے کیا، انہوں نے کہا ہم حمایت کریں گے. فیصلہ ہو گیا. میرے اسی پروگرام کے اندر عطر مسعود وانی نے مجھے یہ خبر دی کہ ابھی فیصلہ ہو گیا ہے اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو سکسیسفل بنایا جائے گا. بعد میں ایک منسٹر جو پاکستان کے سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں وہ میڈیا پہ کہتے ہیں، آپ لوگ کی پوری قیادت کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت تبدیل ہو رہی ہے اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے اس کا، اور سارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے سارے. میں پہلے تو آپ کو کہوں گا کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں، اس لیے کہ ایک پارٹی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ہماری پارٹی کے اصحاب سے جو آپ نے بات کی آزاد کشمیر چیپٹر نہیں، آپ کے لیڈر جو تھے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب تھے جنہوں نے یہ جماعت بنوائی تھی. میاں صاحب کو مظفر آباد میں لے جا کر جب ان کے مسلم کانفرنس سے اختلافات ہوئے اور وہی راجہ فاروق حیدر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے چودھری مجید صاحب کو ہٹانا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں مدد کرنی ہے، اور اچانک فیصلہ آ جاتا ہے جی کہ ایک سینیٹر کے ذریعے میڈیا کے ذریعے آپ سنتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ اس بات کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس پہ غور کریں نا. جہاں پہ آپ راجہ فاروق حیدر صاحب کے اس فیصلے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے آیا تو انہوں نے اس فیصلے کو، تو وہاں یہ بھی دیکھیں کہ پارٹی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے، چونکہ ہم ایک بڑی پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے جو یقیناً عدم اعتماد ہونا تھا، قائد جماعت میاں محمد نواز شریف کے حکم کی تعمیل میں ہماری پارٹی نے اس کو انڈورس کیا، اور پہلی دفعہ یہ ایگزامپل قائم کرتے ہوئے لوگوں کو پولیٹیکل اویئرنیس دی کہ جب آپ پارٹی ڈسپلن کے اندر کام کر رہے ہوں تو جو پارٹی کا قائد ہے اس کے حکم کی تعمیل میں ہی آپ کام کریں گے تو ظاہر ہے یکجہتی اور جو ہے پولیٹیکل نو ہاؤ لوگوں میں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات کو میں مانتا ہوں، لیکن ابھی پاکستان کے صدر جناب ممنون حسین صاحب کی تقریب حلف برداری ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے دیکھیں جو حریت کانفرنس کے دونوں دھڑے ہیں غلام محمد صفی صاحب اور نسیم یوسف صاحب، ان کو دعوت دی گئی، وہ وہاں پہ تھے، باقی قیادت کو دی گئی، لیکن آپ کے وہاں جو پریزیڈنٹ ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب ان کو دعوت نامہ ہی نہیں جاری ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی لابی ہے یا آپ کو امپورٹنس جو راجہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف کام کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، یا پھر آپ کے جو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے آزاد کشمیر چیپٹر. نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسی کوئی لابی پارٹی کے اندر نہیں ہے. دعوت نامہ کیوں نہیں جاری ہوا؟ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ اس فورم سے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس شاید کوئی ایسا اس کے حوالے سے ہوگا. میں جہاں تک میرے علم کے مطابق ہے ان کو دعوت نامہ ملا ہے، لیکن وہ کچھ اپنی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پوزیشن ہے اور کہیں پہ تو موبائل سروس بھی نہیں ہے، تو اتنے بڑے سیٹ اپ کے اندر رائے صاحب کام کر رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں وہ ہوں گے جس کو آپ ان کے گڈ فیتھ میں دیکھیں. اس میں پارٹی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی پارٹیز کے اندر آپ کہتے ہیں کہ دعوت نامہ ملا ہوگا لیکن یو آر ناٹ شیور، لیکن آپ کی پارٹیز کے اندر گروپنگ موجود ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف بھی ایک گروپ وہاں پہ کام کر رہا ہے. یہاں برطانیہ کے اندر بھی جو آپ کی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چیپٹر ہے، ایک تو پیرل جماعتیں چل رہی ہیں، پاکستان چیپٹر کے علیحدہ پریزیڈنٹ ہیں، آزاد کشمیر چیپٹر کے علیحدہ پریزیڈنٹ ہیں، اور وہاں پر بھی گروپنگ ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کلیش آف پرسنالٹیز ہے یا برادریوں کی چپکلش ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، برادریوں کی چپکلش کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک بات اس میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ جب ظاہر ایک بڑی پارٹی کا حصہ بنے اور اس پارٹی کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ جب میاں صاحب نے یہ پارٹی قائم کی تو کشمیریوں کے ایک بڑی جو رائٹ ونگ کے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے، تو اس کے جوائن ہونے کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں اس میں تھوڑا تنظیمی معاملات بھی ہوئے. پہلے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوگ ریاستی سیٹ اپ کے ساتھ کام کرتے رہے، آپ جب ایک بڑی کشتی میں بیٹھے ہیں، ایک مین سٹریم پارٹی کا جب حصہ بنے ہیں تو اس کے جو بائی لاز ہیں، رولز، اس کے ریگولیشن، طریقہ کار کو سامنے میں تھوڑی ابھی 2-3 سال ہی تو ہمارے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس بات کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں بالکل منظم متحد ہے، اور اس کے اندر جو ہماری مختلف قبائل ٹرائب کے جو ہمارے قائدین ہیں یا مختلف جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ سب کے سب ان کی قیادت کے اندر. دیکھیں ابھی جو عدم اعتماد ہوا ہے تو اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب نے ہی اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ جب نہیں کرنا تو صاحب نے ان کی بات آپ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ناکام پھر کیوں ہوئی؟
تو ظاہر ہے کہ جب میں نے اپنے شروع میں بتا دیا کہ جب میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن آپ کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہیں گے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے, نہیں دیکھیں بعض چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں. لڑکانہ والی جو پیپلز پارٹی ہے جو مجید صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے فیصلے تو وہ کرتے ہیں, میں کون ہوں, ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, تو وہی فیصلے یہ آپ لاڑکانہ اور ریونٹ کے چکروں سے نکل کے ذرا دیکھیں نا, لیکن کشمیری قوم کی عزت اور ایک بقا اور اس کی بات جہاں پہ کشمیری یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے, یہ اقتدار کا اکھاڑا نہیں ہے. یہاں پر وہ جو لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کریں اگر وہی کریں گے تو یہ قوم جو دیکھتی ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے جو نیشنلسٹوں کا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھ. دیکھیں نیشنلسٹ بھی کشمیری قوم کا حصہ ہیں اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ہم ان کی تمام باتوں کا ریگارڈ کرتے ہیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں اس سے کشمیریوں کو کوئی انسلٹ یا سیاسی تربیت نہیں بلکہ میچورٹی کا ثبوت. اچھا, آپ تحریک اعتماد کیوں اس کو سکسیسفل بنانا چاہتے تھے, کیا وجوہات کیا تھی؟ جہاں تک ہماری آزاد کشمیر پارٹی کی چیپٹر کی بات ہے, یقینی بات تھی کہ اس میں ایک کرپشن اور لا قانونیت کی بات تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے, جس میں ہمارے بہت کنسرن تھے کشمیریوں کے, اور اس میں کشمیری جو نوجوان ہیں جو مرد و زن ہیں انہوں نے پارٹی کے حساب سے, ہماری ظاہر اپوزیشن میں سب سے بڑی پارٹی ہے, ہم نے فورس کیا کہ اس کرپشن اور اس لا قانونیت کے اس دور سے ہمیں نکالیں. تو وہ اس کا ہمارے قائد نے اس کا سٹیپ لیا, لیکن پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں نا, پریکٹیکلٹیز کا اگر دیکھیں تو پاکستان کے جو حالات تھے بلوچستان کے اندر, جو خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح کی, مطلب آپ بتا دیں مجید صاحب کیا کرتے تھے؟ صرف یہ کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے, وہ چاہتے تھے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے, انہوں نے ایک سٹینڈ لیا, اس میں آپ بھی کود پڑے کہ آپ نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, حکومت میں کیا ناقص تھا, کیا ان کی کارکردگی اتنی ناقص تو نہیں؟ پھر دیکھیں نا ان کی کارکردگی میں کوئی بہتری کی ایک بات بتائیں نا. ابھی سردار سکندر ایاز صاحب کی جو حکومت تھی اس چیپٹر سے پہلے, جو مسلم کانفرنس کی حکومت سے پہلے تھی, ہم اس کے میرٹس بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا اور وہ گراؤنڈز پہ بولتے ہیں. اب جب آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ایسا کون سا کام ہے جو کون سے غلط کام ہوئے؟ میں یہ کہتا ہوں دور حکومت میں کون سے دیکھیں, جب ایک وزیر اعظم خود کو اپنی حیثیت میں یہ کہتا ہے کہ میں ایک فلاں مجاور ہوں, اپنی جو اسٹیٹ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ آپ کو کہاں پہ آ کے اپنی پوزیشن کا تعین کرتا ہے, اس سے پوری اوور آل ایک ڈیمورلائزیشن پبلک میں بھی جاتی ہے اور کمیونٹی کے اندر بھی جاتی ہے. اس ایلیگیشن کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کے اندر, آپ جس کو اچھی طرح جانتے ہیں, لوکل باڈیز ہوں, پولیس کا محکمہ ہو, محکمہ مال ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, یہ بنیادی طور پر یہ محکمہ جات تو عوام کی ویلفیئر کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت پریکٹیکل آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں نا, یہاں پہ ہوتے ہیں, جاتے بھی ہوں گے, لیکن ہم لوگ وہاں کے سفرر ہیں, ہم چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ پبلک سروس کمیشن کو دیکھیں, آج بھی ایک راجہ فاروق حیدر صاحب کی ریٹ کو کورٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے. وہ کسی فرد کی بات تو نہیں ہے نا, وہ ریاست کے نوجوانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. سیاسی لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کا ممبر بنا کے ان کی وہ دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. کوئی غریب کا بچہ وہاں ملازمت حاصل نہیں کر سکتا, کسی دفتر میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا, تھانے کچہریوں کا راج ہے. ہر چیز پہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں بتائیں کیا چیز ہے, تو یہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ باخبر آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. میں یہ جو آزاد کشمیر ہے نا, یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے, آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں. میں آپ سے اگلا سوال یہی کرنے والا ہوں کہ یوتھ جو ہے اس کو آزادی کے لیے, وہاں تحریک آزادی کو متحرک کرنے کے لیے, نئی جوت بخشنے کے لیے آپ کی یوتھ کیا کر رہی ہے. لیکن مجھے جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا ہے, قوم پرست جماعتیں, پاکستان نواز جماعتیں, کشمیریوں کی بے شمار جماعتیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں جیسے سردار قیوم صاحب تھے, سردار سکندر صاحب تھے, سردار خالد ابراہیم صاحب تھے, اس کے بعد لیڈر بننا بند ہو گئے, اب صرف برادریوں کے اور چھوٹے چھوٹے ڈویژنز کے لیڈر بن گئے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ شاید تک بنیادی طور پر یہ سیاسی سوال ہے, میرے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا ہے, لیکن چونکہ میں بھی ریاست کا باشندہ ہوں اس لیے مجھے بھی آپ نے پوچھا اچھا کیا آپ نے. میں تھوڑا سا اس بات سے شروع کروں گا جو آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ریاستی جماعتیں اور غیر ریاستی جماعتیں ہیں. ریاستی جماعتیں آزاد کشمیر میں 3 تھیں جو سیاست کرتی تھی یہاں, جو وچ آئی نو. ایک مسلم کانفرنس تھی, ایک لبریشن لیگ تھی, اور ایک آزاد مسلم کانفرنس تھی. آزاد مسلم کانفرنس تو پہلے مرج ہو کے کبھی مسلم اس میں پیپلز پارٹی میں کبھی کس میں جا گیا تو ختم ہو گیا. پھر آ جاتی ہے دوسری مسلم کانفرنس.
جی مسلم کانفرنس بھی آج تک جو سیاست کرتی رہی، پی ایم ایل این آزاد کشمیر بننے تک جو سیاست کرتی رہی، وہ اپنے آپ کو پاکستان کی مسلم لیگ کی نمائندہ جماعت قرار دیتی تھی. وہ مسلم لیگ کی حیثیت سے یہاں سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ خود آ گئی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جب وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلم لیگ کے نمائندہ یہاں ہیں، اور قائد اعظم نے کہا ہے کہ یہاں مسلم کانفرنس جو ہے یا مسلم لیگ کی نمائندہ جماعت، فرق کوئی نہیں ہے. نہیں فرق نہیں مانتا ہوں اس کا جو سیٹ اپ ہے، جو لوگ ہیں، جو برادریاں مسلم کانفرنس میں تھی وہی برادریاں جو ہے یہاں پر آ گئی ہیں. اب برادریوں کی ساری جنگ ہے، جماعتوں کا تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اقتدار کا اکھاڑا بن گیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اقتدار کا اکھاڑا ہے، برادریوں کی جنگ ہے، کچھ اور ہے، لیکن اقتدار کا اکھاڑا بن گیا ہے. وہ کشمیر کاز یہ وہ چیزیں ثانوی ہو گئی ہیں. اور کشمیر کاز کے لیے آزاد سابق چیف جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حنیف ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسی پوائنٹ پہ ناظرین ایک لے لیتے ہیں فوری بریک، اور جب بریک سے واپس میں آؤں گا تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ ایکٹ 1974 کو ابالش کر دیا جائے اور آزاد کشمیر کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس سے عالمی سطح پر جو ہے وہ کشمیریوں کی کیا مدد ہوگی، پاکستان کی کیا مدد ہوگی، اور کیا حالات بنیں گے. اسٹے ٹیون. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.